अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, डोर ऑफ अवेयरनेस में खुशामदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, डोर ऑफ अवेयरनेस का लाइव सेशन प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आज के प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर छोटे छोटे बच्चों के हवाले से बात करेंगे। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, बच्चे बच्चे ही होते हैं और बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। बच्चों का टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि यही बच्चे कल को यूथ की शक्ल इख्तियार करते हैं और नौजवान नस्ल के ऊपर इस मुल्क की बाग दौड़ भी है। उनके कंधों पर भारी भरकम जिम्मेदारियां भी हैं जिनको उन्होंने आसान तरीके से निभाना ही निभाना है। उनकी तरबियत में हमें ये चाहिए कि हम अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करें। हम अक्सर औकात बच्चों को एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, स्कूलिंग में होते हैं बच्चे, ओ लेवल ए लेवल में आ जाते हैं, फिर यूनी कॉलेज और इन तमाम जब लेवल्स में आ जाते हैं तो मेजॉरिटी पेरेंट्स जो हैं वो ये देख रहे होते हैं कि डिटेल मार्कशीट पर मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन्ड कितने हैं और टोटल कितने हैं, और फिर उसी पर अंदाज़ा लगाकर ये सोचा जाता है कि यस बच्चा लाइक है, बच्चा अच्छा है, और बच्चा लाइक नहीं है और बच्चा अच्छा नहीं है। उसके मार्क्स पर डिपेंड करता है और उसके मार्क्स से इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है, जबकि मेरे नज़दीक ये बात गलत है। सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस, करिकुलम, बुक्स, काम याद करवा देना एक अच्छे बच्चे की निशानी नहीं होती। साथ में तरबियत का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है और तरबियत जो है वो टीचर्स ने करनी होती है, मैं नहीं करनी है, आपने करनी है, पेरेंट्स ने करनी है, माशरे ने करनी है। तो इसी पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे। जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम जनाब मौजूद हैं, अली नोमानी साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में भी बहुत सारा सर्व किया, पाकिस्तान से बाहर बहुत सारा सर्व किया, अमेरिका में बड़े साल रहे और वहाँ पढ़े भी, पढ़ाया भी। इसके साथ साथ आजकल पाकिस्तान है डोर ऑफ अवेयरनेस के साथ पिछले 2 साल से मुंसलिक हैं। और सबसे मज़े की बात आपको ये बता दूं, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि हम जब भी बात करते हैं मैच मेकिंग के हवाले से तो हम ये सुनते हैं कि ख़वातीन इसमें बड़ी एक्टिव होती हैं या मज़ा आता है उनको, इस पर काफ़ी काम वो कर रही हैं और करना भी चाहती हैं फील्ड में। लेकिन इसी मैच मेकिंग में जब हम बात करते हैं कि कोई अच्छा बड़ा प्यारा सा बॉय काम कर रहा है तो यकीनन आप चौंक जाते हैं। और बिल्कुल दुरुस्त है ये बात, मैं भी चौंक गई ये बात सुन के। तो ये बड़ा अच्छा नेकी का काम है, बड़ा ऐसा पेशा है जो सिर्फ़ और सिर्फ सवाब की नीयत से किया जा रहा है। अली नोमानी की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, जनाब ये हैरानकुन इंकशाफ किया है और कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया और वेलकम टू दिस लाइव टेलीकास्ट ऑफ डोर ऑफ अवेयरनेस एवरीवन। और मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि ये मैच मेकिंग हमारा पेशा नहीं है, ये वॉलंटियर काम है और फी सबीलिल्लाह करते हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि सारा डोर ऑफ अवेयरनेस जी। और अल्लाह के फजल से पिछले साल हमने 700 रिश्ते कराए और इंशाल्लाह इस साल भी ऐसा ही है कि कराते रहेंगे। और इस साल इस मैच मेकिंग की जो हमारा सिलसिला है उसकी उधर से मेरे छोटे भाई की भी शादी हुई है, तो दुआ करें कि इंशाल्लाह इसी तरह हम चलते रहें, औरों की भी कराते रहें जहाँ जहाँ ऑप्शन हो। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। अच्छा, इसके साथ साथ और भी सवालात हैं वो हम अली से करेंगे, लेकिन साथ ही हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं उनका तारुफ भी आपको करवा दूं। जनाब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी मिसेस शाहिदा नवीद साहिबा हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर सर्व भी कर रही हैं। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं डोर ऑफ अवेयरनेस की, तो डोर ऑफ अवेयरनेस को ज्वाइन भी किया, बहुत अच्छा लगा डोर ऑफ अवेयरनेस को ज्वाइन करना। और सोशल कामों में बड़ी आगे हैं, एक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इनकी तरफ चलते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। मिसेस शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बोलने का, और स्पेशली इतने अच्छे गेस्ट हैं आप लोग और इतनी अच्छी एक्टिविटी चल रही है माशाल्लाह डोर ऑफ अवेयरनेस की। मैं देख रही हूँ रमज़ान के हवाले से भी लोग आ रहे हैं और जिस तरह से अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा मेरा ख्याल है अमल है लोगों के लिए, स्पेशली हमारे जो डिज़र्विंग लोग हैं उनके लिए। जितना डोर ऑफ अवेयरनेस मैं देख रही हूँ, मुझे तो अभी थोड़ा सा इनको ज्वाइन किए हुए, लेकिन जितना काम हो रहा है मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ कि आप अपनी अर्निंग के लिए तो करते हैं, सब निकलते हैं, आप दुनिया के लिए भी करते हैं, आप एजुकेशन भी लेते हैं, लेकिन जब आप आगे के लिए फर्दर अपनी अल्लाह के लिए अगर कुछ कर रहे हैं और अपनी बात की लाइफ के लिए कुछ करते हैं, तो ये आपकी लाइफ लिफ्टिंग मतलब चीज़ है आपकी जो हमेशा रहने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा अमल है।
ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا عمل ہے جناب. گفتگو کے سلسلے کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور علی نعمانی صاحب سے بات کرتے ہیں. علی, میں یہ چاہتی ہوں کہ بچوں کے اوپر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. بچہ چاہے آپ کے گھر کا ہے, میرے گھر کا ہے, کسی غریب گھر کا ہے, کسی جھگی کا ہے, بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ جسمانی تحفظ, معاشی تحفظ اور ایجوکیشن کے حساب سے, ہیلتھ کے حساب سے, شیلٹر کے حساب سے, یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو ہر بچے کا رائٹ ہے. Yes. اور ڈور آف اویئرنیس میں ہماری یہی کوشش ہے کہ وہ بچے جن کے پاس وہ سہولیات موجود نہیں ہیں, مطلب یہاں تک کہ والدین موجود نہیں ہیں, ہمارے بچے گھر موجود نہیں ہیں, ان کو ایز مچ ایز پاسبل اسکولس کے تھرو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ہیلپ کیا جائے. تو اس وقت ہمارے پاس 23 ماشاء اللہ سے اسکول ہیں, ٹوبا ٹیکسنگ سے لے کے لاہور تک, جس میں بچے وہ جاتے ہیں جن کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اس میں بھرپور حصہ لیجئے, اس کو سپورٹ کیجئے, یہ سب سے میری گزارش ہے. اس کے علاوہ یہ کہ بچوں کا آج کل خاص طور پہ کرونا کا جو میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں بچوں اور والدین کے بیچ میں, وہ یہ ہے کہ سب گھر پہ بیٹھے ہیں, اور اب تو خیر نکلنا بھی شروع ہو گئے ہیں, شاید دوبارہ اور بیٹھنے کا سلسلہ شروع ہو, بٹ سب گھر پہ بیٹھے ہیں. تھوڑی سی فرسٹریشنز ہیں, بڑوں کے اندر معاشی فرسٹریشن شاید ہوں, ویسے سماجی فرسٹریشن بھی ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہے. تو اکثر ان اوقات میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سفر کر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان پہ ان کے زندگی میں ایک بہت بڑا جو چینج آ رہا ہے کرونا کی وجہ سے, اسکولز بند ہیں, 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اب ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے. تو اس کو ایکنالج کیے بغیر ان سے کہتے ہیں کہ یار تم ایسے کر لو, تم ایسے کر لو, تم ویسے کر لو, تو ہم یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی دنیا اپنی زندگی چل رہی ہے. ایک 14 سال کی بچی ہے, 15 سال کا بچہ ہے, وہ تو اپنی دنیا کا ایک راجا رانی ہے, اور آپ اس میں اس کو بالکل کسی اور ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں پیرنٹس سے کو یہ انکریج کرتا ہوں کہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ گفتگو کریں, ان سے بہت زیادہ سوال جواب کریں, بجائے سے کہ ان پہ صرف آرڈرز چلائیں. اور آج کل کے بچے, معاشرہ وہ رہ ہی نہیں گیا, ان کو اتنی انفارمیشن کی ایکسیس ہے, پوری دنیا میں بچے کس طرح سوچ رہے ہیں, پوری دنیا میں کلچرز کس طرح, یہ ہمارے بچوں کو آج پتہ ہے, یہاں لاہور بیٹھے ہوئے پتہ ہے. تو وہ اس چیز کو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ایسی سچویشن میں ڈال لیں جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو فائٹ کر رہے ہیں ہمیشہ, اگر آپ کی کانورسیشن زیادہ ہوگی, کمیونیکیشن زیادہ ہوگی, تو وہ بہت ساری چیزوں سے آپ بھی بچ جائیں گے, بچے بھی بچ جائیں گے, اور اوور آل ماحول کا اسٹریس لیول کم ہو جائے گا. بالکل آپ نے درست فرمایا. سیم یہی سوال جو ہے میں چاہتی ہوں کہ ہم سیم ٹو سیم کریں گے مسز شاہدہ سے. شاہدہ, بچوں سے پالا تو آپ کا بھی پڑا ہوا ہے, اور بچوں میں انٹرسٹ آپ کو بھی ہے, بچوں کے مسائل کو آپ بھی سمجھتی ہیں, اوور آل کیا رائے ہے؟ بچوں کے حوالے سے میرا خیال ہے ہم پیرنٹس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے ان کو صرف پیدا نہیں کرنا, ہم نے ان کو گرو کرنا ہے. یہ میرے اپنے ورڈز ہیں کہ یہ ہمارے پروڈکٹ ہیں جو ہم نے مارکیٹ میں لے کے آنے ہیں. ان پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے, آپ کی ایفرٹس کی ہوتی ہے. آپ ان کو کیا بنا رہے ہیں, اور آپ سوسائٹی میں کیا دکھا رہے ہیں, اپنے بچے کس طرح سے کر رہے ہیں. میں مطلب بیسیکلی خود اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں اپنے بچوں کو ایکٹیو دیکھنا زیادہ پسند کرتی ہوں. ویری گڈ. صرف پڑھائی اور صرف رزلٹ پہ نہیں میرا ایمفیسس ہوتا ہے یقیناً ہوتا ہے. مارکس آپ کی اور کلاس کی پارٹیسپیشن آپ کی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن آپ کو سوسائٹی میں ایک ایکٹیو پرسن ہونا بھی بہت ضروری ہے. اب جیسے کرونا کا مطلب چل رہا ہے, تو اب ضروری نہیں کہ ہم بچوں کو اندر دبا کے بیٹھے ہیں, اور بچے بس وہ آن لائن کلاسز بہت ایکٹیو کام ہے, بچے بہت فیڈ اپ ہو رہے ہیں. ہمیں ان کو ایکٹیو کرنا بھی ضروری ہے, تھوڑا سا ایزی ماحول دینا ضروری ہے, ہر طرح سے مطلب سوشل ایکٹیویٹیز بھی ضروری ہیں, کیونکہ ڈپریشن پھیلا ہوا ہے. اوبیسلی بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں, سب لوگ پریشان ہیں, اور اسپیشلی بچے زیادہ فیس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ گھر سے باہر نہیں نکلنا آپ نے. تو انڈور ایکٹیویٹیز بھی ایسی ہو سکتی ہیں, ڈرائنگ کرا لیں, آرٹ ہے ماشاء میرے بچوں میں ہر طرح کی ایکٹیو ہیں. تو میں ان کو اس چیز کی طرف لاتی ہوں کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ صرف ایک کتاب کو اٹھا کے بیٹھیں, ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک ٹائم, اور بہت اسٹریس بھی نہیں دیں, رزلٹ کانشیس مطلب نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے ہونا چاہیے. پڑھائی کامیابی آپ کی ہے, جو آپ کا فیوچر آپ نے اورینٹیڈ ہیں, آپ فیوچر بنانا ہے, آپ نے ایک ٹارگیٹ ہے آپ کا, آپ نے وہ اچیو کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ایکٹیو بچوں کو اپنا ایک ایکٹیو سوشل لائف اسٹائل دے کے آپ نے باہر نکالا. انہیں دنیا گزارنی اوبیسلی, کل کو ہمارا فیوچر ہے یہ, انہوں نے دنیا میں لوگوں کو فیس کرنا ہے. تو اگر ابھی سے ان کے اندر وہ باتیں نہیں آئیں گی تو ایک دم سے تو بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا.
بالکل یہ ٹھیک ہے. گرومنگ سٹارٹ سے ہی چلتی ہے. ان کی مینٹل ہیلتھ ایشوز بچے کے شروع سے دیکھنے پڑتے ہیں, ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور پیرنٹس کی کمیونیکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بچے کے ساتھ انوالو رہنا پیرنٹس کا, ان کو ایکٹیو رکھنا, ان کی ہر بات کو انڈرسٹینڈ کرنا. ڈور آف اویئرنیس کی جب ہم بات کرتے ہیں مسز شاہدہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈور آف اویئرنیس میں بچوں پر بڑی خصوصی توجہ دی جاتی ہے, اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے رمضان ہے تو رمضان میں بہت ساری ایسی افطار جو ہے وہ ارینج کی گئی جس میں چھوٹے بچے ہمارے ساتھ موجود تھے. کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ ڈور آف اویئرنیس میں بچوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ میں مطلب جو دیکھ رہی ہوں, جتنی دیر سے میں آ رہی ہوں, کہ سارا ایمفیسس آفیسلی یہاں موسٹلی بچوں پہ ہی ہے. جو اسکولز بنائے ہوئے ہیں, بچوں کی ایجوکیشن ہے. میں نے خود بھی انٹرویوز کیے ہیں ابھی, جو ان لوگوں کو یہ روزگار فراہم کر رہے ہیں, اور اسپیشلی ان کو قرضہ بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کے اندر سیلف انڈیپینڈنسی آئے, خود سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ان کو ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. یہاں کافی وڈوز لیڈیز آئی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, ان کو فری ایجوکیشن دینا, یہ ڈور آف اویئرنیس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور پھر یہاں پہ جو راشن یا افطاری, جو بچوں کے یہاں پہ ڈریسز ہوتے ہیں, ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے, چاہے وہ بچیاں ہیں چاہے وہ بچے ہیں. ان کی یہاں ٹریننگ, ان کو الیکٹریشین کی ٹریننگ کرا کے اور ان کو ووکیشنل کی ٹریننگ کرا کے ان کو انڈیپینڈنٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی میں. اور یہ بہت بڑا ایکشن ہے ڈور آف اویئرنیس کی, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آئی تھنک کہ اگر آپ کسی کو سیلف ڈیپینڈنٹ, آپ مطلب یہ نہیں دیکھیں کہ وہ آپ سے مانگتے رہیں, ان کا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے پاس آتے رہیں اور ہم ان کو دیتے نہیں. ان کا مین پرپز ہے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا کرنا. اور جہاں پہ راشن جو اور افطاری جو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, بچے آتے ہیں خود بچے پارٹیسپیٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. بچوں کو اگر ہم ابھی سے یہ اویئر کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, بچوں میں شروع سے یہ بات آ رہی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. کیا کہیں گی ان تمام لوگوں کو, کیا میسج دیں گی جو تمام لوگ ڈور آف اویئرنیس کو اب تک جوائن نہیں کر سکے؟ والنٹیئرلی جوائن کریں. آپ ویسے سپورٹ کر سکتے ہیں, رمضان ہے, کیونکہ ڈور آف اویئرنیس کے ساتھ زندگی سے منسلک ہر شعبے پر کام ہو رہا ہے, تو آپ جس طرح چاہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں. جی بالکل کریں, ضرور کریں. میں خود بہت اس چیز کے حق میں ہوں کہ لیڈیز گھروں پہ مت رہیں. مطلب یہ نہیں کہ گھر سے باہر نکل جائیں, مطلب یہ کہ آپ فیس بک یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, آپ ٹی وی چینلز پہ مارننگ شو میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, آپ فون کالز پہ کرتے ہیں, یہ ایک لمٹ تک ہونا چاہیے. آپ نکلیں, اپنے آپ کو ایکٹیو کریں, سوشل کریں, کنٹریبیوٹ کریں. آپ کے گھر میں کوئی چیزیں ہیں ایکسٹرا ہیں جن کو آپ بیس سمجھ رہے ہیں, تو آپ وہ آ کے یہاں پرووائڈ کریں. یہاں غریبوں کی بہت ہیلپ ہو رہی ہے. بکس ہیں آپ کی, آپ جہاں پہ بہت طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو نہ صرف اپنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں بلکہ تھوڑا سا آپ اپنی نیکی میں بھی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی مسز شاہدہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ بھی ان بے سہاروں کا سہارا بنیں, اپنے عطیات ڈور آف اویئرنیس کو دیں. جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہمیں جناب جوائن کیا ہے مسز نسیم کوثر صاحبہ نے, اور ڈور آف اویئرنیس کے ساتھ کے پچھلے 6 سال سے 6 ایئرز سے منسلک ہیں. ڈور آف اویئرنیس کو کیسا پایا اور کیسا لگتا ہے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا, یہ ساری کہانی, سارا ماجرا, سارے حالات جو ہیں وہ ہم مسز نسیم کوثر اصغر صاحبہ سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال آپ کا؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ ڈور آف اویئرنیس کو آپ نے پچھلے 6 سال سے 6 ایئرز ہو گئے جوائن کیے ہوئے, کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے. یہ لگتا ہے کہ ہم کمیونٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں, پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کمیونٹی کی ویل بینگ میں. اور دیکھیں بہت سے ادارے ہوتے ہیں, آپ ڈونیشن دے دیتے ہیں, لیکن جس طرح سے خود کام کر کے تسلی ہوتی ہے, ان لوگوں سے مل کے, ان کے بیچ میں رہ کے جو کام کریں, اس سے آپ کو ایک ذہنی سیٹسفیکشن ملتی ہے, تو وہ مجھے مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ ڈور آف اویئرنیس کو آپ نے جوائن جب کیا تو کیا ماحول تھا, کیسے پتہ چلا ڈور آف اویئرنیس کا, اور کیسے پھر جوائننگ کر لی؟ میری بیٹی جانتی تھی ان لوگوں کو, تو اس نے مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو کیسا پایا ڈور آف اویئرنیس کو؟ ظاہر ہے بہت اچھا پایا, تبھی تو چل رہی ہوں ان کے ساتھ. اور میں نے پھر جوائن کرنے کے بعد میں نے ان کا ایک اسکول اسپانسر کیا,
میری فیملی نے, اور وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے اور کلاس 6 تک پہنچ گیا. ہر سال ہم اس میں کلاس ایڈ کرتے ہیں, تو وہ جتنی کلاسز ہیں اتنے میرے سال ہو گئے ہیں ان کے ساتھ. ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسکول میں خود وزٹ بھی کرتی ہیں, دیکھتی ہیں, بچوں سے ملتی ہیں جس اسکول کو آپ نے اسپانسر کیا ہوا ہے؟ جی بالکل, میں جاتی رہتی ہوں. اور اب یہ جب سے کرونا آیا ہے تب سے میں نہیں گئی. کھلا بھی بہت کم اسکول, لیکن جب کھلا بھی ہے تب بھی میں نہیں گئی. لیکن میں جاتی رہتی ہوں اور کافی بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہوں. ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہوں اسکول میں. جی ہر مہینے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں برتھ ڈے. جو اس مہینے کے بورن بچے ہوتے ہیں ان سب کی ان کے کلاس رومز میں جا کے ان کو کیک کٹواتی ہوں ان سے, اور بہت مزہ آتا ہوگا, بڑا اچھا لگتا ہوگا, بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور وہ کبھی 1-2 مہینے کا گیپ آ جائے تو دے ریئلی لک فارورڈ, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ برتھ ڈیز کب ہوں گی. اچھا, زبردست زبردست, بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں جناب علی نعمانی صاحب کی جانب, اور علی نعمانی صاحب سے بھی سیم یہ کوشچن میں کروں گی کہ صرف ڈور آف اویئرنیس کو ہی جوائن کیوں کیا؟ اور بھی بہت سی آرگنائزیشنس ہیں, بلکہ بے شمار ہیں, لسٹ ہے پوری, اور بہت بڑے بڑے نام ہیں, تو ڈور آف اویئرنیس کیوں؟ جی شکریہ اس سوال کا. جیسے کہ میڈم نسیم نے بتایا ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشن بڑی بڑی ہیں, کچھ کے ساتھ میں نے کام کیا بھی ہے, بٹ ڈور آف اویئرنیس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس ان لوگوں پہ رہتا ہے جن کو ہم سرو کرنے کے لیے ہیں. نہ کوئی آگے فالتو بات ہوتی ہے ادھر, نہ کسی کے پاس ٹائم ہے کچھ کرنے کا. جب آتے ہیں تو کیا ہم یہ کپڑے سیدھے کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یا کبھی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کس کے رشتے کرانے ہیں, یا یہ کرنا کہ کسی اسکول میں کیا ضرورت ہے. ہم اسکول جاتے ہیں جیسے کہ میڈم نے کہا, وہیں خود ہی ٹیبلیں چیئرز بھی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں, وہیں بچوں کی کاپیاں بھی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آن دا گراؤنڈ ہو کے کام کرنے کا جو مزہ ہے یہ بالکل الگ ہے. یہ یہاں پہ بے شک آپ کام کر رہے ہوں تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں پیسے دے رہے ہوں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ میں نے پیسے دیے. آپ بتا کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان کلاس رومز کے اندر وائٹ بورڈ چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کے پاس نیا یونیفارم ہو, میں چاہتا ہوں کہ اس اسکول کے اندر کھانا چلا جائے, میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کمپیوٹر اسٹڈیز کا ٹیچر ایڈ ہو جائے. وہ آپ آج دیں گے, کل آپ کو نظر آ جائے گی چیز. تو بڑی آرگنائزیشن میں اتنی فیلنگ نہیں ہوتی انسان کو کہ میرے ایفرٹ کا یا میرے انیشیٹو کا رزلٹ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے فوراً نظر آ رہا ہے. ڈور آف اویئرنیس میں یہ بالکل ہے, اور اسی وجہ سے ہم اس میں اتنا انٹرسٹ بھی لیتے ہیں اور لگے بھی رہتے ہیں. سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے ڈور آف اویئرنیس کی؟ ویسے تو پورا ڈور آف اویئرنیس ہے ہی اچھا, میرے خیال ہے یہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ اچھا ہے, لیکن سب سے اچھی کیا ہے؟ مجھے پرسنلی جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ جو ہم بچیوں کی شادیاں کرانے میں مدد کرتے ہیں. میرا ایک زندگی کا ایک گول ہے, ایک امید ہے کہ کبھی پاکستان سے یہ جہیز کا کلچر ختم ہو جائے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کو پیچھے رکھنے میں اس ایک چیز آپ پکڑتے ہیں. جیسے میں ایک ٹیچر ہوں, مجھے پتا ہے میتھ میں اگر آپ نے فریکشن نہیں سیکھے تو آپ نے آگے 15 سال کی میتھ, وہ کلاس 3 میں بچہ سیکھتا ہے لیکن 15 سال کی میتھ میں فیل ہوتا رہے گا. تو یہ جہیز کا ایک ایسا ایشو ہے ہمارے معاشرے میں, جو اب ٹھیک ہے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے لیے اتنی شاید یہ نہ چیز ہوتی ہے, بٹ میں گاؤں شاؤں میں بھی کام کرتا ہوں, وہاں بچیوں کی شادیاں پکڑ کے کر دی جاتی ہیں, بچوں کی کر دی جاتی ہیں. ایسے حالات و واقعات ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس ایک چیز کی وجہ سے, جس کی وجہ سے صرف ایک انسان یا ایک اس کی بیوی یا ایک بیوی اور اس کے میاں کا نہیں بلکہ جنریشنز کا پچھتاوا ہے صرف ایک اس ایشو پہ. تو یہاں پہ جہاں ہم فیملیز کو دونوں چیزیں کرتے ہیں, پرووائڈ بھی کرتے ہیں اور کوچ بھی کرتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے اس کی بیسس پہ, لیکن جہاں کسی چیز کی کسی کی کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو, کوئی آگے نہ بڑھ رہی ہو بات کیونکہ اس چیز کی ضرورت ہو, تو وہ ہماری کوشش ہوتی ہے. اسی طرح میں آیا تو یہاں پہ ایجوکیشن کے سلسلے میں تھا, لیکن اب رشتوں میں بہت ہیویلی انوالوڈ ہوں, تو اس چیز کو بھی میں بہت خوشی سے کرتا ہوں. بہت ایک جو میرے سے پہلے صاحب یہاں بیٹھے تھے گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر, جو کہہ رہے تھے کہ یہ خوش نصیبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہوئی ہے, ذمہ داری ہے. ہاں, جو کہ مطلب میں بھی اپنا وہی بزنس چلا رہا ہوتا, کچھ کر رہا ہوتا, نہ مجھے پتا ہوتا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے لوگوں کا, نہ کچھ, کیونکہ اپنی شادی ہو گئی. تو یہ پتہ ہونا, اس کام میں انوالوڈ ہونا اور اس میں کچھ صلاحیت ہونا کہ کسی کی مدد کر سکیں, یہ بہت مطلب ایک بہت سکون دینے والا کام ہے. مجھے جب اس میں کوئی سکسیس ہو جائے, فیلئر اس میں بہت ٹرکی ہوتا ہے, بٹ اگر سکسیس ہو جائے تو بڑا سکون والا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی نعمانی یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں خصوصی طور پہ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے, ہر ماں یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اچھے ماحول میں رہے, اچھا کھائے, اچھا پڑھے, اچھی اس کی تربیت ہو, گرومنگ اس کی بڑی اچھی ہو. اسی طرح سے ڈور آف اویئرنیس جو ہے وہ بھی سارا اس چیز پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے.
وہ کون سے پوائنٹس ہیں جو اگنور ہو جاتے ہیں اور اگنور نہیں ہونے چاہیے؟ کیونکہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں بچوں کی اسپیشیلٹی کے حوالے سے تو وہ بھی ماشاءاللہ سے گرومنگ بہت اچھی کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں. اب یہ سوال ایک عجیب سا ہے. میں اپنے کچھ ایکسپیرینس سے یہ بتاتا ہوں کہ جیسے مجھے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا. یہ بات مجھے پتہ چلی 28 سال کی عمر میں. سوچیں ذرا کہ مجھے بچپن سے نظر نہیں آ رہا. 7-8 سال کی عمر میں میری بینائی چلی گئی تھی رائٹ آئی میں. اب یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو جس کے لیے آپ کو امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو غریب ہونے سے بھی کوئی اس کا علاج موجود ہے. یہ تو کچھ ایسی بیسک ہیلتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں بچوں کی جو بالکل اگنور نہیں ہونی چاہیے, جو ماں باپ نے مطلب ہر ماں باپ کو چاہیے کہ 12-13 سال کی عمر تک ہر بچے کا ایک ہیئرنگ ٹیسٹ اور ایک آئی ٹیسٹ ویژن ٹیسٹ کرا لیں. وہ اگر آپ صاحب حیثیت نہیں بھی ہیں تو 200 روپے میں بھی آپ کا ویژن ٹیسٹ ہو جائے گا. وہ سمپل لیٹر دیکھ کے آپ کو ایک ڈسٹینس پہ کھڑا کر کے انہوں نے دکھانا ہوتا ہے. تو یہاں سے فار ایگزامپل مطلب یہ ایک بہت بیسک چیز کی میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں مس ہو جاتی ہیں. میرے کیس میں مس ہو گئی تھی تو میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہ کہ دیکھیں بچے, ایک اور چیز پیرنٹس کے لیے یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے, خاص کر ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے ابھی ٹین ایجرز کی ایج میں ہیں, کہ جس دنیا میں والدین بڑے ہوئے تھے اس دنیا سے بہت مختلف وہ دنیا ہے جس میں اب ہماری اولاد بڑی ہو رہی ہے. بالکل یہ ہر چیز, ہر انفارمیشن ان کے پاس فنگر ٹپس پہ ہے. ہر چیز ان کی دنیا ایک فیس بک, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام ایک دنیا ہے. ہاں, اسی میں ان کی دوستیاں ہو رہی ہیں, اسی میں ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, اسی میں ان کی محبتیں ہو رہی ہیں, اسی میں ختم ہو رہی ہیں. تو آپ جس ریئل ورلڈ میں ان کو لا کے ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, شاید اس میں ان کا کوئی انلیٹ ہو ہی نہ, انٹرسٹ بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو اپنے بچوں کو سمجھنا اور پھر ان کو سمجھ کے ان کو اپنی طرف لانا بہت ضروری ہے, بجائے اس کے کہ ان کو دھتکار کے یا ان کو لیس دین فیل پریشرائزڈ کر کے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اسی بات کو لے کے چلتے ہیں ہم مسز نسیم کوثر اصغر صاحبہ کی جانب. مسز نسیم, ہم سب کے گھروں میں بچے موجود ہیں, ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں, بچے بڑے کرتے ہیں, پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بچیاں اپنے گھروں میں چلے جاتی ہیں اور بیٹے جو ہیں ان کی شکل میں بہو گھر آ جاتی ہے, دوسری بیٹی آ جاتی ہے, پھر آگے نئی نسل کا آغاز ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے, خصوصی طور پر چھوٹے بچوں میں؟ آج کل کے ماحول میں بات کریں تو ابھی جیسے ہمارے دوسرے گیسٹ نے فرمایا کہ ماحول بدل چکا ہے, ٹولز بدل گئے ہیں, ٹیچنگ کے ٹولز بدل گئے ہیں, ٹریننگ کے ٹولز بدل گئے ہیں. بچوں کی تربیت جس انداز سے پہلے ہوتی تھی اب اس انداز سے ہم نہیں کر سکتے. تو ہمیں ان نئے ٹولز کے ساتھ چلنا چاہیے, ان ٹولز کو استعمال کرنا بھی ہمیں خود بھی آنا چاہیے, ماں باپ کو بھی اور بلکہ گرینڈ پیرنٹس کو بھی, کیونکہ گرینڈ پیرنٹس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. تو ان کو بھی اگر وہ ٹولز وہ کریں گے, استعمال کرنا سیکھیں گے, تب ان بچوں کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک کمیونیکیشن آپ کی نہ ہو تب تک تربیت نہیں ہو سکتی. بالکل درست ہے. مخیر حضرات کو کیا میسج دیں گی کہ وہ جوائن کریں ڈور آف اویئرنیس کو؟ یہ ایک نیکی کا کام ہے جس میں نہ صرف دنیا سنورتی ہے بلکہ آخرت بھی سنور رہی ہے. جی, میں تو بالکل ہر ایک کو کہتی ہوں, اور میرے بہت سے جاننے والوں نے جوائن کیا ہے. دامے در میں سخن ہے, ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ آ کے کام کر رہے ہوں, لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ڈور آف اویئرنیس کے ساتھ لنک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں تو سب کو یہ کہتی ہوں, اور خود بھی مجھے میری ایک مینٹور تھیں, انہوں نے اس طرف سوشل ورک کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک جملہ ان کا تھا جو میں ہر ایک کو آگے بتاتی ہوں جی, کہ وہ کہتی تھی ہمیں اپنے وقت کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے, اور اسپیشلی جو گھر میں بیٹھی خواتین ہیں جو جاب نہیں کر رہی میرے جیسی, ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے جس کو ہم ریئلائز نہیں کرتے. اور اگر ہم ہفتے میں 1-2 گھنٹے کے لیے جا کے کہیں کوئی کمیونٹی ورک کرتے ہیں تو وہ ہمارے وقت کی زکوٰۃ ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہی دولت ہے. بالکل, اگر ہم خود نہیں کچھ کما رہے, کہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کچھ یعنی مادی طور پہ کچھ کما کے نہیں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں, تو ہم اپنا وقت تو دے سکتے ہیں. بالکل, تو ہمارے اپنے اختیار میں ہے. تو اس کا بہترین استعمال یہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آپ وقف کریں اور لوگوں کے لیے استعمال کریں, وہ آپ کے وقت کی زکوٰۃ ہے. کیسا محسوس ہوتا ہے سماجی کاموں میں آگے ہونا, حصہ لینا, سوشل ورک کرنا؟ ماشاءاللہ سے آپ بھی ایکٹیو ہیں, کر رہی ہیں, کیسی فیلنگز آتی ہیں؟
بہت اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے کسی مجبوری کے تحت تو کرتی نہیں, اپنے شوق سے کرتی ہوں اور اپنے جذبے کے ساتھ کرتی ہوں. اور ایکٹیو رہتا ہے انسان. جی ایکٹیو رہتا ہے انسان اور دماغ اس کا چلتا رہتا ہے, بجائے اس کے کہ گھر میں آپ صرف بیٹھ کے اور گھر کی باتوں کو سوچتے رہیں, الجھتے رہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں دیکھیں جا کے, تو اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں. ویری گڈ, زبردست, بڑا زبردست میسج ہے کہ جناب اب آپ لوگوں کی پریشانی سنتے ہیں, دیکھتے ہیں تو اپنی پریشانی آپ کو بھول جاتی ہے. تو گھروں سے نکلیں, بالکل گھر کی ذمہ داری کو بھی نبھائیں, بہت اچھے طریقے سے نبھائیں, یہ آپ کا فرض ہے. لیکن باہر نکل کے سماجی کاموں میں اپنا کردار ادا کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہی ہے, اور اس کو فرض کی طرح ہی ہمیں نبھانا بھی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ مخیر حضرات کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں علی نعمانی صاحب سے. بہت سے لوگ علی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے پرنسپل وی سی, تو وہ ایز اے ایجوکیشنسٹ سرو کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ اس طرح سے بھی سرو کر رہے ہیں, آپ دوسری فیلڈ میں بہت زیادہ سرو کر رہے ہیں. یعنی آپ کی جو اسپیشیلٹی ہے آپ اس میں سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈور آف اویئرنیس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈور آف اویئرنیس میں صرف اور صرف ایک ایجوکیشن پر تو کام ہے نہیں, آپ کے رشتوں پر کام ہو رہا ہے, آپ کے راشن پر کام ہو رہا ہے, آپ کے گھر کی اسٹیچنگ پر کام ہو رہا ہے. ماسک بہت زیادہ بنائے گئے, آپ کو یاد ہوگا بہت اچھے سے, بلکہ میری اس بات سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ بیگز, یہ جو پلاسٹک بیگز ہیں اس پر پابندی لگی گورنمنٹ کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے, کہ یہ اب یوز نہیں ہونے. تو بہت زیادہ اسٹرکٹلی کے ساتھ جب اس پر عمل درآمد کروایا گیا تو شاپ سے ہمیں یہ نہیں ملتے تھے, اور اکثر اوقات ہمیں 10 روپیز یا 20 روپیز پے کر کے بیگ پرچیز کرنا پڑتا تھا, پھر اس میں سامان آتا تھا. تو ایسے بیگز بھی یہاں سے سل کر گئے, بے شمار گئے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل عید ہے تو عید سیل میلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو ان تمام چیزوں میں کنٹریبیوشن کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ایبسلیوٹلی, میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بہت ایک کوشش ہے کہ ہر قسم کا انسان اس کو اپنی آرگنائزیشن سمجھے اور سمجھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. تو اگر اور ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں, بہت ساری کمیاں ہیں, کیونکہ ہم کوئی پروفیشنل فلینتھراپسٹ تو ہیں نہیں. کوئی ایجوکیشنسٹ ہے, کوئی ہوم میکر ہے, کوئی پرنسپل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, ہمیں نہیں پتہ یہ سارے کام. تو جو ہمارے ادارے میں لوگ آتے بھی ہیں ان کو میں بڑی کھلی تنقید کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کریں, تنقید بھی کریں اور پھر ساتھ ساتھ ہماری ہیلپ بھی کریں. تو میں ایک مثال کے طور پہ ایک چیز کہہ دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پاکستان کا بینک ہے, اس میں خاتون بہت بڑی سینئر پوزیشن میں تھیں. تو وہ آئیں, وہ کہتی ہیں کہ میں آتی ہوں تھی اور مجھے یہ لگتا ہے ایسا ہے ویسا ہے, تو میں نے آنا چھوڑ دیا ہے. اچھا. تو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم اس طرح سے افیکٹولی نہیں ہوتا, چینل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یہ اگر آپ نے آنا چھوڑ دیا ہے تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اس سے ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے, آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. آپ کا وقت چلا گیا, آپ کسی فضول کام میں جائے گا, وہی کوئی ڈرامہ دیکھیں گی آپ, یا وہ وٹ ایور جو بھی کریں گی, اور ہمارا یہ نقصان ہو گیا کہ ہم آپ سے جو سیکھ سکتے تھے, جو آپ کی مدد دے سکتے تھے, وہ نہیں. تو ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو ایک آرگنائزیشن کی طرح چلنا ہے. جو بھی آپ کی اسٹرینگس ہے, جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں, جو بھی آپ کے اندر جو آپ کا شوق ہے وہ آپ ادھر آئیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے پورا کریں. اور ایسا نہیں ہے, مطلب اگر آپ کو آپریشنز بہت اچھے چلانے آتے ہیں تو آپ آ کے ہمارے آپریشن سنبھال لیں. اگر آپ کو فائنینس چلانا آتا ہے تو آپ ہمارا فائنینسز دیکھ لیں آ کے. اگر آپ کی کوئی اکاؤنٹنگ فرم ہے تو ہماری آڈٹ کر لیں. جو بھی, اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہیں تو ہمارے بچوں کی جا کے ہیلتھ کلینک لگا دیں. جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح آئی اسپیشلسٹ, کوئی آئی چیک اپ کرنا, تو اتنا مطلب بیسک جس کا کام ہے. اگر آپ کا کوئی کپڑوں کا کام ہے تو ہمارے بچوں کو آ کے وہاں سکھا دیں اور پھر ان کو اپنے پاس امپلوائے کر لیں. جو جس کا کام ہے وہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس میں ہر بندہ آ کے فٹ ہو سکتا ہے, ہر بندہ آ کے اپنا وقت دے سکتا ہے, اور ہر بندہ آ کے کچھ نہ کچھ ثواب کما سکتا ہے. ویری گڈ, زبردست. تھینک یو سو مچ جی, بنڈل آف تھینکس آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم دیا ہے. اس کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.